अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मरहबा, खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत के साथ होंगे और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह अक़दस में दुआ भी करता हूँ कि आप जहाँ कहीं पर भी हैं, अल्लाह तबारक व तआला आपको सलामती अता फ़रमाए। मेरे वो तुलबा के जिन्होंने सबक नंबर 2 का पार्ट 1 और पार्ट 2 हिस्सा अभी तक नहीं किए देखा, तो उनसे गुजारिश करता हूँ कि सबसे पहले आप वो देख लें, ताकि आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसका समझना आप सबके लिए आसान हो जाए। आज हम सबक नंबर 2 का पार्ट 3 पढ़ने जा रहे हैं और आज हम इस सबक के अंदर क्या पढ़ेंगे, कौन कौन सी चीज़ें पढ़ेंगे। तो आज हम इस सबक के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ 3 चीज़ें पढ़ने जा रहे हैं। सिर्फ़ और सिर्फ 3 चीज़ें पढ़ने जा रहे हैं। और वो कौन कौन सी चीज़ें हैं? सबसे पहली चीज़ जो हम पढ़ेंगे वो है मस्दर की तारीफ़। दूसरी चीज़ हम पढ़ेंगे वो है मुश्तक की तारीफ़। और तीसरी चीज़ जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है जामिद की तारीफ़। तो ये सारी चीज़ों को आप अभी समझेंगे कि मस्दर क्या होता है, मुश्तक क्या होता है और जामिद क्या होता है। तो इंशाअल्लाह आज मेरे सबसे पहले मैं आपको इनकी तारीफ़ात बयान करूँगा, उसके बाद हम बोर्ड के ज़रिए से भी इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो दरस निज़ामी से वाबस्ता हैं और सर्फ़ या नहव के हवाले से कुछ ना कुछ जानते हैं। उन्होंने एक चीज़ ज़रूर सुनी होगी कि अस्सर्फ़ उम्मुल उलूम, कि सर्फ़ तमाम उलूम की माँ है। तो आज जिस सबक को हम पढ़ने जा रहे हैं उसके अंदर भी मस्दर की हैसियत वही है। जिस तरह से हम ये कहते हैं कि सर्फ़ तमाम उलूम की माँ है, तो मस्दर भी वो चीज़ है कि जिससे सारे के सारे सीगे बनाए जाते हैं। जी हाँ, मस्दर से ही तमाम अफ़ाल बनाए जाते हैं और मस्दर से अफ़ाल बनाने के बाद फिर उससे अस्मा बनाए जाते हैं। तो रिज़ल्ट ये निकला कि सारी की सारी जो सर्फ़ है उसके जो सारे सीगे बनाए जाते हैं उनका जो मरकज़ और महवर है वो मस्दर है। तो आइए सुनते हैं मस्दर किसे कहते हैं। मस्दर का जो लुग़वी माना है, मस्दर का लुग़वी माना है निकलने की जगह। मस्दर का लुग़वी माना है निकलने की जगह। और सर्फ़ की इस्तिलाह में मस्दर किसे कहते हैं? मस्दर वो कलमा होता है जिससे दीगर कलमात बनाए जाते हैं। यानी मस्दर निकलने की जगह है और इससे दूसरे कलमात को बनाया जाता है। इसको समझने के लिए मैं आपको 2 मिसालें पेश करूंगा। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल जब आप ये 2 मिसालें सुनेंगे तो मस्दर का समझना और मुश्तक का समझना आपके लिए आसान हो जाएगा। मस्दर की जो हमने तारीफ़ पढ़ी वो ये पढ़ी कि इससे दूसरे कलमात बनाए जाते हैं, और जो दूसरे कलमात बनाए जाते हैं उन सब की शक्लें मुख्तलिफ होती हैं, जो हमने आपको सबक नंबर 2 की इब्तिदा में बयान किया था। अब यहाँ पे क्या बयान करेंगे? जिस तरह से आपने देखा होगा मिट्टी जो होती है उससे हम बर्तन बनाते हैं। तो मिट्टी क्या होती है? असल होती है और मिट्टी से बकाया सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। मिसाल के तौर पर मिट्टी से हम क्या क्या बनाते हैं? मिट्टी से हम मिट्टी का गिलास बना रहे होते हैं, इसी तरह से मिट्टी से हम मिट्टी का जग बना रहे होते हैं, इसी तरह से हम मिट्टी से मिट्टी का प्याला बना रहे होते हैं, इसी तरह से हम मिट्टी का थाल बना रहे होते हैं। तो मिट्टी असल होती है और मिट्टी से बकाया सारी चीज़ें बनाई जा रही होती हैं। तो जो मिट्टी है ना, ये समझाने के लिए आपको अर्ज़ कर रहा हूँ, गोया ये जो मिट्टी है ये हमारे सर्फ़ की इस्तिलाह में हम गोया कि इसको कहेंगे कि ये मस्दर है। और बकाया जो सारी चीज़ें इससे बनी हैं और जो सारी चीज़ें बन रही हैं उससे, तो सब के अंदर मिट्टी शामिल है। अब आप मिट्टी का बर्तन बनाया तो उसमें भी मिट्टी शामिल है, मिट्टी का गिलास बनाया तो उसमें भी मिट्टी शामिल है, मिट्टी का जग बनाया तो उसमें भी मिट्टी शामिल है, इसी तरह से मिट्टी का थाल बनाया तो उसके अंदर भी मिट्टी शामिल है। तो मस्दर से जो चीज़ें हम बना रहे होते हैं उसके अंदर मस्दर वाले अल्फाज सारे मौजूद होते हैं। मिसाल के तौर पर हम दरबुन से माजी बनाते हैं तो दाराबा, तो जो चीज़ जो अल्फाज मस्दर में मौजूद थे वही माजी के अल्फाज में भी मौजूद हैं, लेकिन क्या होता है सिर्फ उसकी शक्ल बदल जाती है। इसी तरह से हम जब माजी से हम मुदारे बना रहे होते हैं यानी हाल और मुस्तकबिल बना रहे होते हैं, वो क्या होता है? यदरिबु। तो यदरिबु के अंदर भी द्वाद रा बा ये मौजूद होते हैं। तो दरबुन के अंदर भी द्वाद रा मौजूद, दाराबा के अंदर भी द्वाद रा बा मौजूद, यदरिबु के अंदर भी द्वाद रा बा मौजूद। तो तमाम के अंदर ये तो असल मौजूद है, लेकिन इन सब की शक्लें मुख्तलिफ होती हैं। उसके बाद आए मुश्तक। मुश्तक क्या होता है? मुश्तक वो कलमा होता है जो मस्दर से बनाया जाता है। मुश्तक
وہ کلمہ جس کو مصدر سے نکالا جائے، مصدر سے بنایا جائے، اسے ہم صرف کی اصطلاح میں مشتق کہتے ہیں۔ تو یہاں پر صرف کے اندر کیسے، صرف کے اندر دربن، تو یہ دربن جو ہوگا یہ مصدر ہوگا، اور اس سے کیا بن رہا ہے، اس سے دارابا بن رہا ہے، دارابا سے کیا بن رہا ہے، یدریبو بن رہا ہے، یدریبو سے کیا بن رہا ہے، ادرب بن رہا ہے۔ تو یہ سارے کے سارے دارابا ہے یا یدریبو ہے یا ادرب ہے، یہ سارے کے سارے کیا کہلائیں گے، یہ مشتق کہلائیں گے۔ کیوں مشتق کہلائیں گے؟ کیونکہ یہ سارے کے سارے مصدر سے بنائے جا رہے ہیں۔ جامد پھر کسے کہتے ہیں؟ تو جامد وہ کلمہ ہوتا ہے جو نہ خود کسی سے بنتا ہے اور نہ اس سے کچھ آگے بنتا ہے۔ تو جیسے زیدن، اب زیدن کا لفظ ہے یا خالدن کا لفظ ہے یا قلمن کا لفظ ہے، آپ کوئی سی بھی مثال لیں، آپ لے لیں، تو انشاءاللہ عز و جل اس کی پہچان ہمیں کیسے ہوگی؟ آگے جیسے جیسے ہم اسباق پڑھتے جائیں گے تو ہمیں اندازہ ہو جائے گا مصدر کیا ہوگا، مشتق کیا ہوگا، جامد کیا۔ تو آئیے چلتے ہیں ہم بورڈ کی طرف اور ان تینوں کو مثالوں کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آپ نے سنا مصدر کسے کہا جاتا ہے، مشتق کسے کہا جاتا ہے، اور جامد کیا ہوتا ہے، ان کی آپ نے تعریفات تھوڑی بہت سنی۔ آئیے ہم اس کو بورڈ کے ذریعے بھی سمجھتے ہیں۔ اور میں نے یہ اوپر لکھا ہوا ہے بناوٹ کے اعتبار سے کلمے کی تقسیم۔ اس سے پہلے جو ہم نے کلمے کی تقسیم پڑھی تھی وہ اس کے علاوہ تھی، وہ پہلی جو ہم نے تقسیم پڑھی تھی کلمے کی وہ پڑھی تھی ہم نے معنی کے مستقل ہونے نہ ہونے کے اعتبار سے۔ اس کے بعد دوسری تقسیم ہم نے پڑھی تھی حروف اصلیہ اور زائدہ کے اعتبار سے، اور اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا حروف علت کے اعتبار سے، جسے 6 اقسام، 6 اقسام اور 7 اقسام ہم نے کہا تھا۔ اس کے بعد آج جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے بناوٹ کے اعتبار سے کلمے کی تقسیم، یعنی کون سا کلمہ کس سے بنتا ہے اور کون سا کلمہ ہے جس سے آگے بنایا جاتا ہے اور کون سا وہ کلمہ ہے جس سے کچھ بھی نہیں بنتا۔ آئیے ہم اس کو ابھی بورڈ کے ذریعے سے سمجھتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے اس کی 3 قسمیں بنیں گی۔ تو پہلی جو قسم ہے اسے مصدر کہتے ہیں۔ تو مصدر کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مصدر کیا ہوتا ہے، مصدر وہ کلمہ ہوتا ہے جس سے دیگر کلمات بنائے جاتے ہیں۔ مصدر نکلنے کی جگہ ہے، یعنی اس سے کلمے دوسرے نکل رہے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر جیسے صرف کے اندر ایک لفظ دربن، اب یہ جو دربن ہے اسے ہم مصدر کہیں گے۔ اسے مصدر کیوں کہیں گے ہم؟ اس لیے ہم اسے مصدر کہیں گے کیونکہ اس سے دیگر کلمات بنائے جاتے ہیں۔ جب اس سے دیگر کلمات بنائے جاتے ہیں تو یہی تعریف مصدر کی ہے۔ جب تعریف اس پہ پوری صادق آ رہی ہے تو ہم اس کو کیا کہیں گے؟ مصدر کہیں گے۔ اب دیگر کلمات کیسے بنتے ہیں آئیے ہم دیکھتے ہیں۔ جیسے دربن سے ہم بناتے ہیں دارابا، اور یہ کیسے بنایا جاتا ہے ان کا سبق آگے جا کر آئے گا تو انشاءاللہ وہاں پہ بھی تفسیر کے ساتھ ہم پڑھیں گے۔ جیسے دربن سے ہم نے بنایا دارابا، اس طرح سے دارابا سے ہم بناتے ہیں یدریبو، اور یدریبو سے آگے جب ہم بنائیں گے تو وہ ہوگا ادرب۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیں یہ ہے مصدر، اور اس کے بعد اس سے ہم نے مصدر سے کیا بنایا؟ دارابا۔ تو دارابا سے ہم نے پھر آگے کیا بنایا؟ یدریبو، اور یدریبو سے آگے پھر ہم کیا بنا رہے ہیں؟ ادرب بنا۔ اسی طرح اس کے بہت سارے کلمات اور بنتے جائیں گے۔ تو یہ سارے کے سارے کلمات پھر نکلے کس سے؟ دربن سے نکلے ہیں، اور یہ سارے کے سارے کلمات بنے کس سے ہیں؟ دربن سے ہی بنے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے یہ سارے کلمات جب اسی سے نکلے ہیں، اسی سے بنے ہیں، تو ہم اسی وجہ سے ہم اس کو مصدر کہتے ہیں، کیونکہ مصدر ہوتا ہی وہ ہے جس سے دیگر کلمات بنائے جاتے ہوں۔ اس میں صرف آپ نے ایک بات یاد رکھنی ہے، جس طرح سے یہاں پہ آپ دیکھیں گے بھائی 3-4 میں نے الفاظ لکھے ہیں، 4 کلمے لکھے ہیں، تو یہ تو سارے ایک جیسے ہیں، تو سارے ایک جیسے نہیں ہیں، یہ میں پہلے بھی آپ کو عرض کر چکا ہوں۔ بہرحال یہاں پہ ایک چیز بتانا بہت ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ مصدر کی خاص پہچان کیا ہوگی ہمارے لیے، کس طرح سے ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ مصدر ہے۔ تو ہاں اس کی ایک پہچان ہے، وہ یہ ہے کہ جب اس کا ہم ترجمہ کریں گے تو اس ترجمے کے آخر میں نون الف زبر نہ آئے گا، یہ اس کی خاص پہچان ہے۔ جب بھی کسی بھی کلمے کا ترجمہ اس طرح سے آئے کہ اس کے آخر میں نون الف زبر نہ آ جائے تو آپ سمجھ جائیے گا کہ یہ صرف کی اصطلاح میں سے مصدر کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر بہت سارے الفاظ ہیں اردو کے اندر، آپ بولتے ہیں جیسے کھانا، پینا، سونا، اٹھنا، جاگنا، دیکھنا، مارنا، بولنا، پڑھنا، یہ سارے کے سارے جتنے بھی الفاظ بولے جاتے ہیں یہ سارے کے سارے
اردو میں بولے جاتے ہیں، اور جب ہم اس کو عربی میں ٹرانسلیٹ کریں گے تو یہ سارے کے سارے کیا کہلائیں گے؟ مصدر کہلائیں گے۔ مزید آپ انشاءاللہ اسباق پڑھتے رہیں گے تو مصدر کی مکمل آپ تفصیل سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اس کے بعد آ جائیں تو دوسری چیز ہماری تھی مشتق۔ اب مشتق کسے کہا جاتا ہے یہ بھی میں نے آپ کو تعریف بیان کر دی تھی، اور اس کی صرف مثالیں تھوڑی بہت آپ کو سمجھانی مقصود ہیں۔ بورڈ پہ مقصود سمجھانا یہ تھا کہ اس کی مثالیں کیسے ہیں۔ تو یہاں پہ دیکھیں کہ مشتق ہم نے کیا کہا تھا؟ جو مصدر سے بنایا جائے، جس کو مصدر سے بنایا جائے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ مشتق کہتے ہیں۔ جو بھی مصدر سے نکلے گا، جتنی بھی چیزیں مصدر سے نکلیں گی وہ ساری کی ساری کیا کہلائیں گی؟ مشتق کہلائیں گی۔ تو یہاں پہ اس کے علاوہ کوئی مثالیں دینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہے مصدر، اور یہ سارے کے سارے کس سے نکلے ہیں؟ مصدر سے نکلے ہیں۔ یہ تینوں کے تینوں کس سے بنے ہیں؟ مصدر سے بنے ہیں۔ تو جو بھی مصدر سے بنے گا اسے ہم کیا کہیں گے؟ مشتق کہیں گے۔ تو یہ اس کے بعد آ جائیں تیسری تعریف جو آج ہم نے پڑھنی تھی وہ تھی جامد۔ تو جامد کیا ہوتا ہے؟ جامد ان دونوں سے تھوڑا مختلف ہوتا ہے۔ مصدر تو وہ ہوتا ہے جس سے دیگر کلمات بنتے ہوں، مشتق وہ ہوتا ہے جو مصدر سے بنایا جاتا ہو، اور جامد کسے کہتے ہیں؟ نہ تو اس سے کچھ بنتا ہے، جامد کیا ہوتا ہے؟ نہ تو اس سے کچھ بن رہا ہوتا ہے جس طرح سے مصدر سے بنتا ہے، اور نہ یہ خود کسی سے بنا ہے جس طرح مشتق مصدر سے بنا ہے۔ اگر ایسا کلمہ ہو جو کسی سے نہ بنا ہو اور اس سے آگے بھی کچھ نہ بن رہا ہو تو اسے ہم جامد کہتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر خالد، اسی طرح قلم، اسی طرح سے کتاب، خالد قلم کتاب۔ اب یہ تینوں الفاظ سارے، یہ تینوں کے جو تینوں الفاظ ہیں یہ کیا کہلائیں گے؟ یہ جامد کہلائیں گے، کیونکہ خالد یہ کسی سے نہیں بنا، اگر بطور علم کے ہو، کسی کا نام ہو تو یہ کسی سے نہیں بنا اور نہ ہی اس سے کچھ آگے بن سکتا ہے۔ اسی طرح قلم یہ کسی سے نہیں بنا اور نہ ہی اس سے آگے کچھ بن سکتا ہے۔ اسی طرح سے کتاب یہ بھی لفظ، یہ بھی کلمہ نہ تو کسی سے بنا ہے اور نہ اس سے آگے کوئی بن سکتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے جو خود کسی سے نہ بنا ہو اور اس سے آگے بھی کچھ نہ بن رہا ہو تو اسے ہم جامد کہتے ہیں۔ اور جامد کا پتہ کیسے چلے گا؟ انشاءاللہ عز و جل جیسے جیسے آپ پڑھتے جائیں گے آہستہ آہستہ انشاءاللہ ان سب کی تعریفات جب آپ بار بار سنیں گے تو انشاءاللہ ان سب کی تعریفات آپ کے سامنے واضح ہوتی جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں دعا ہے کہ ہم نے جو کچھ یہ آج سبق پڑھا ہے اس کو اچھے طرح سے ہمیں یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اسے تکرار کے ساتھ ایک دوسرے کو سنانے کی ہمیں اللہ توفیق نصیب فرمائے، تاکہ ہمارا سبق زیادہ سے زیادہ ہمارے ذہن کے اندر محفوظ رہے اور آگے والے جو ہم اسباق پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔